नाज़रीन आदाब। मैं उर्दू अदब यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमाम हज़रात का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करता हूँ। साथ ही मुबारकबाद देता हूँ हर अहले ज़ौक़ को, हर अहले शौक़ को, हर अहले इल्म को डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की यौम विलादत की। अहले इल्म व अदब के लिए ये मरहले इंतहाई मुसर्रत के मरहले हुआ करते हैं, मुसर्रत की खुशी के मौके हुआ करते हैं जब कोई बड़ा अदीब इस कायनात में वजूद पाता है और उसके बाद वो अपने कारनामे अंजाम देता है, अपनी निगारिशात से, अपने कलम से दुनिया के अज़हान को मुनव्वर करता है। डॉक्टर अल्लामा इक़बाल भी एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने पूरी कायनात को अपने अफ़कार से, अपने ख़यालात से, अपनी कलम की जुम्बिश से मुनव्वर व ताबनाक किया। और उनका शेर ही उन पर मैं समझता हूँ कि सादिक़ आता है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इक़बाल की शख्सियत से अगर गुफ्तगू की जाए, उनकी बारे में अगर गुफ्तगू की जाए तो अंदाज़ा होता है कि जो शायरी का सिलसिला हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शुरू किया था, उसका नुक़्ते इख्तिताम है, नुक़्ते मेराज हैं डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की शायरी और उनका कलाम। हमारे लिए मुसर्रत का मुकाम ये है कि आज हम एक मरतबा फिर डॉक्टर सदाकतुल्लाह खां साहब के दौलत कदे पर हाजिर हुए हैं, एक मुज़ाकरा लेकर जिसका उन्वान है डॉक्टर अल्लामा इक़बाल फ़न व शख्सियत। आज हमारी फ़हरिस्त में ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं जिनको सुनना, जिनको पढ़ना हर अहले अदब के लिए मैं समझता हूँ असर हाज़िर में लाजिम है। उनकी जो गुफ्तगू होती है अदब के हवाले से, वो हर तालिब इल्म के लिए भी मशाल राह होती है और असातिज़ा के लिए भी एक रहनुमा होती है। आज की फ़हरिस्त में जो शामिल हैं, जो इस सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे, वो आली जनाब प्रोफ़ेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब, आली जनाब डॉक्टर सदाकतुल्लाह खां साहब, आली जनाब डॉक्टर इरफ़ान जमाली साहब, आली जनाब मोहतरम डॉक्टर साद साहब। इसके अलावा हमारी टीम एम खुर्शीद साहब और मैं नाज़िम सैयद बसीरुल हसन वफ़ा नक़वी आपके हुज़ूर में इस सिलसिले से अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। मुझे डॉक्टर अल्लामा इक़बाल का एक मशहूर व मारूफ़ शेर याद आ रहा है कि पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। क्या बात है। इक़बाल तो वो शख्सियत हैं कि ज़र्रे वतन को भी देवता मानते हैं, उसकी एक तरीके से अक़ीदत उससे रखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लामा इक़बाल की एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको समझने के लिए ज़हन रसा की भी ज़रूरत है और इल्म की भी ज़रूरत है और गहरे मुताले की ज़रूरत है। तो आइए हज़रात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक नौजवान शायर से। मैं ये चाहूँगा कि एक शायर ने डॉक्टर अल्लामा इक़बाल को किस तरह समझा है, उनके बारे में कि वो क्या तासुरात रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर वसी बेग बिलाल हैदराबादी साहब से कि वो आएँ और डॉक्टर अल्लामा इक़बाल के सिलसिले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुर्शीद भाई का और एसयू खान साहब का कि उन्होंने अल्लामा इक़बाल जैसी शख्सियत पर मुझे अपने तासुरात बयान करने का मौका दिया। अल्लामा इक़बाल एक ऐसी शख्सियत, अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े थिंकर, सबसे बड़े फ़िलासफ़र हैं, रहे हैं। और उनका अगर हम मुताला करें उनका लिटरेचर का और उनकी जो उनकी ग़ज़लें, उनकी नज़में, तो हम जैसे जो टोटे-फोटे शायर या लिखने का जो शौक़ लोग रखते हैं, उनको जो पढ़ने के बाद जो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और लिखने का ज़ौक़ होता है, तो यकीनन जो है वो उसके मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि उन्होंने जितना लिटरेचर पे काम किया। अगर हम बात करते हैं अल्लामा इक़बाल साहब की इब्तिदाई तालीम की, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके तालीम में एक दीनी माहौल था उनका घर का, और उसका अगर हम बात करें उनका जो उसका पस मंज़र था, वो ख़ानदानी पस मंज़र था, वो दीनी पस मंज़र था। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी के हिस्से को अगर हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो हम देखेंगे कि शुरुआत का जो इनका इब्तिदाई या जो बचपना है या फिर एक लड़कपन है, तो उसमें तो वो माशाल्लाह दीनी माहौल के लिहाज से जो भी माहौल उनका था। लेकिन एक फ़ेज़ ऐसा आया ख़ास तौर पे जब वो एमए किया उन्होंने 1897 में, और उसके 1897 से 1905 के बीच में वो जो दौर आया, जो शायरी की उन्होंने और जो लिटरेचर पे काम किया, जो एक मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत।
مجھ سے محبت کا ایک لمٹ تک کراس کر دی انہوں نے، اور اس میں کچھ ایسے اشعار بھی انہوں نے کیے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کبھی غلو بھی کر گئے، جیسے کہ سچ کہہ دوں برہم اگر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کروں کہ بدھ ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ مطلب یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس کو اسلامک لحاظ سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا مطلب ٹریک سے الگ جا رہے تھے، لیکن ان کا ذہن ہوتا بھی ہے جنرلی جب ہم ایک ماحول سے دوسرے ماحول کی طرف جاتے ہیں تو ان کا جو ذہن 1905 یعنی جب وہ جو انہوں نے جرمنی اور انگلینڈ اور خاص طور برٹش اور جرمنی کا دور کیا، ہائر اسٹڈیز کری اور دیکھا، وہاں پہ بیرسٹر بنے، پھر آگے چل کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو جو عبور تھا ان کو عربک پہ، ان کو پرشین پہ، اردو پہ، اور خاص طور پہ پنجابی پہ تھا۔ تو ان کا ذہن جب وہاں 1905 کے بعد یعنی 1905 پہ جب وہ برٹش اور جرمنی کا انہوں نے دور کیا تو وہاں سے جو دینی ماحول پہ جو شاعری تھی اس سے پہلے کی اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو بہت سارے الگ الگ طرح کے، جیسے گلشن میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے الگ الگ طرح کے اس میں عشق اور اس کے ساتھ ساتھ حب وطنی کا اور اس کے اور بھی دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن وہاں برٹش جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہاں کے جو ماحول کے بعد انہوں نے اسلامک جو ہے شاعری کرنا زیادہ، میں سمجھتا ہوں زیادہ اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا۔ باقی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا قلب تھوڑا بدلا اور مذہبی رجحان ان کا ہوا، کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں 1908 سے لے کے 1930 کی بیچ کی جو ان کی 22 سال کی جو شاعری تھی یا ان کا جو لٹریچر وقت تھا، اس کے زمانے میں ان کا فلسفہ، فکر اور اس کے ساتھ شاعری کے کئی سارے رنگ، اور خاص طور پہ شاعری ان کی نثر، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ جو انہوں نے جو ایک جواب شکوہ میں جو شعر کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک خدا ہو کر، تو وہ جو چینجز آئے وہاں جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے مغربی تہذیب والوں کو بتایا کہ بھئی مینرز اینڈ ایٹیکیٹ جو ہے وہ ہم سے سیکھیے آپ، یا پھر لٹریچر کا کام جو ہے وہ ہم سے سیکھیے، یا جو آپ خدا کو ایک ماننا اور ہر چیز میں آپ کو جو ہے ایک یا محبت، اگر ملک سے محبت بھی کرنا ہے تو ہم سے سیکھیے۔ انہوں نے وہاں پر ان مغرب لوگوں کو یا برٹش لوگوں کو ان کے ذریعے سے، ان کی لینگویج کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کری، اور پھر آگے چل کے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی جو ہے، اور انہوں نے جو جتنا لٹریچر پہ کام کیا وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ باقی کچھ اشعار مجھے بڑے سارے ان کے پسند ہیں، جیسے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو الگ الگ فیزز ہیں، جیسے اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ہم دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم نظیر مانتے ہیں کہ اگر ہم آئیڈیل مانتے ہیں، تو ان کی شاعری کے الگ الگ پہلو ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کتنا بہترین شعر، وہ شعر بتاتا ہے کہ مطلب اچیومنٹ جو ہے نا، ہم کوئی فنیشنگ لائن نہیں ہوتی، آپ اچیومنٹ پہ اچیومنٹ کرتے رہیے اور اپنی فیلڈ کو آپ اپنے آپ کو بالکل مضبوط بناتے رہیے، تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مدد کرے گا اور چیزیں کریں گے۔ اور دیکھیں اگر ہم عشق اور اس کی بات کریں تو کہ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ یعنی یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے جو خاص طور پہ ایسی عشق اور سے ریلیٹڈ جو شاعری کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنا خوبصورت شعر ہے کہ وہ اگر محبوب آپ کے سامنے بالکل نظر آ رہا ہے اور آپ اپنی شاعری اس طرح سے لکھنے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، کتنا سمپل شعر اور کتنی بڑی بات کہہ دی کہ تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ آگے ہمارے جو ہے ایکسپرٹ موجود ہیں، میں نے اپنے یہاں پہ تاثرات بن کے بہت اچھا، بہت خوب، بہت اچھی گفتگو ہے ڈاکٹر وسیع بیگ بلال صاحب کی اس گفتگو کے بعد آئیے میں ایک اور صاحب قلم، شاعر، مفکر، مدبر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم جو رہے ہیں ان سے گزارش کروں، میری مراد ہے ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب سے، کہ وہ بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کے سلسلے سے گفتگو۔ شکریہ ڈاکٹر وفا نقوی صاحب۔ دراصل ہم آج ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں جس کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں،
وہ شاعر بھی ہے، مفکر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، کیا کہنے. مصلح قوم بھی ہے. لہٰذا ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ کہنا مشکل ہے. میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں سن 1981 میں جب میں پہلی بار پاکستان گیا تھا تو میں لاہور گیا تھا. میں نے اپنے بھوپیر بھائی سے کہا کہ بھئی علامہ اقبال کا مقبرہ یہاں کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یہ شاہی مسجد میں ہے. میں کہا بھئی چلیے مجھے وہاں فاتحہ پڑھنا ہے، چونکہ میں مداح ہوں، مداح اقبال ہوں، تو لہٰذا میں وہاں گیا. جو لاہور کی شاہی مسجد ہے اس کے صحن میں آپ کا مقبرہ ہے. میں نے وہاں فاتحہ پڑھی تو اس وقت یہ میرے ذہن میں تمام ان کی تخلیقات جو میں یہاں پڑھتا تھا زمانہ طالب علمی میں، سب گردش کر رہی ہوں. سب میرے ذہن میں سب کچھ کہنے لگی. جی. وہ لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری، کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ دعا. اور جیسا آپ نے کہا کہ پہاڑ اور گلہری نظم جو بچوں کی ہوتی تھی. جی پھر میں نے بعد میں جب جوانی میں جب 20 سال کا تھا جگنوں کی روشنی ہے کاشا تو نہیں. تمام جو میں نے تخلیقات ان کی پڑھ لگی تھی تو سب میرے ذہن میں آ گئی، گھومنے لگی کہ بھئی پتہ آج میں وہاں موجود ہوں. علامہ اقبال ہندوستانی پیدا ہوئے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تب بھی وہ ہندوستانی تھے. پاکستان کا وجود تو بعد میں ہوا. صحیح بات. کیا بات. اور واقعی ان کو اپنے وطن سے عشق تھا، والہانہ عشق تھا، جس کا کہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ان کی شاعری کو تو کہیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا محب وطن ہمیں وطن پرستی کا درس دے رہا ہو. کہیں ان کی ہم شاعری پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ایک بچوں کا شاعر جی ہم سے گفتگو کر رہا ہے. جی کبھی ہم جب ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک حکیم الامت جی ہاں. اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے. کہیں لگتا ہے کہ ایک مفکر قوم اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ علامہ اقبال کے ساتھ ہیں، اور میرے خیال ہے یہ جو خاصہ ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے بلا شبہ الہامی شاعری ہے. علامہ اقبال نے اسلام کی تاریخ کو اپنی شاعری میں پیش کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر علامہ اقبال کی شاعری کو غور سے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تب واقعی ہم انسان بن سکتے ہیں. بلکہ میں کہوں کہ ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں. اگر ان کی شاعری کو ہم اپنے دلوں میں اتار لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہم واقعی ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. ہم چونکہ اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں علامہ اقبال کی کتابیں شاید نہیں ہوں گی، ہمارے گھروں میں علامہ اقبال کی تخلیقات اب شاید نہیں ملتی ہوں گی. جب یہ حال ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ تبھی اصلاح ہو سکتی ہے جب کہ ہم علامہ اقبال کو صحیح طریقے سے سمجھیں. حالانکہ یہ صحیح ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو اتنا عام فہم نہیں ہے، لیکن کافی لوگوں نے اس کو عام فہم کر دیا. ڈاکٹر ایسو خان صاحب نے بڑا کام کیا اس پر، اور بھی کئی ہمارے یہاں ماہر اقبالیات کے نام سے لوگ مشہور ہوئے ہیں. ماہر غالب کوئی نہیں ہوا شاید، میرا خیال ہے ماہر مومن کوئی نہیں ہوا، ماہر میر کوئی نہیں ہوا، لیکن ماہر اقبالیات یہاں کئی لوگ موجود ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. لوگوں نے بڑا کام کیا اقبال پہ، بڑی تحقیق کی اقبال پہ، بڑا کام کیا ہے. اور اقبال کی ان تصانیف کو، ان تخلیقات کو جو تھوڑا سا عام فہم نہیں تھیں، ان کو بہت سہل زبان میں پیش کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ان لوگوں کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں جن پر لوگوں نے بہت کام کیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ تشریف لائے. بس میں بات ختم کرتا ہوں، اور میں بس ایک شعر پڑھوں گا کہ دیکھیے علامہ اقبال نے کس قسم کی شاعری کی ہے. کوئی کر سکتا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. واہ واہ. اس قسم کی شاعری کیا کہا جائے. واقعی پڑھتے ہیں تو روح تازہ ہوتی ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے.
بس میں اپنا ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب. آئیے حضرات اب ہم چلتے ہیں اس عظیم شخصیت کے حضور میں حرف التماس لے کر جو عصر حاضر میں ماہرین اقبالیات میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. میری مراد ہے محترم ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب سے، جنہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا رکھا ہے. کئی کتابیں ان کی منظر عام پر اس سلسلے سے آ چکی ہیں. انہوں نے ان کی غزلوں کے تجزیے کیے، نظموں کے تجزیے کیے، ان کی شاعری کی گہرائی و گیرائی پر گفتگو کی. تو آئیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس مذاکرے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے سلسلے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس مختصر سے پروگرام بغیر بامانی پروگرام کے صدر محترم عالی جناب بین الاقوامی لیول کے نقاد، غالباً دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اردو ادب کے لوگ شناسہ ہوں پروفیسر صغیر افراہیم کو نہ جانتا ہو. بے شک بے شک. آج کے اس پروگرام میں موجود ہمارے صغیر افراہیم صاحب، ڈاکٹر سعد صاحب، ڈاکٹر وفا صاحب اور ڈاکٹر وسیع بیگ بلال. وسیع بیگ صاحب، ڈاکٹر عرفان صاحب. میں سب سے پہلے ڈاکٹر ابراہیم صاحب، علامہ اقبال کے اس یوم پیدائش کے اوپر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کو صمیم قلب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ علی گڑھ کے اردو ادب پر جو ہمارے دوست ایم خورشید خان صاحب بے شک. اردو کی خدمات کر رہے ہیں، میں ان کو بھی صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ کاوشیں ہمیشہ جاری رہیں، اردو کی خدمت یوں ہی ہوتی رہے. علامہ اقبال کے تعلق سے گفتگو تو بہت بڑا وہ موضوع ہے، بے شک بے شک. بہت بڑا موضوع ہے. چونکہ پروگرام میری خواہش کے اعتبار سے اور ایم خورشید صاحب کی خواہش کے اعتبار سے رکھا گیا، جی اس لیے کہ علامہ اقبال پر ہم پر قرض ہے. بے شک بے ہم علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں، علامہ اقبال پر کام کرتے ہیں، گو کہ وہ بہت ہی تشنہ ہے، لیکن ہم پہ قرض ہے کہ ہم علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے اوپر کچھ گفتگو کریں. علامہ اقبال کے تعلق سے میں کیا کہوں، علامہ اقبال خود فرماتے ہیں میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسہ. ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. میں خود بھی نہیں اپنی اپنی حقیقت کا شناسہ، گہرا ہے میرے بحرے خیالات کا پانی. واہ میری بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، واہ. میری بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی. واہ واہ. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، واللہ کچھ اس میں تمسکر نہیں، واللہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. علامہ اقبال کے تعلق سے لوگوں کی مختلف رائیں آئی ہیں. کسی نے ان کو رد کہا، کسی نے ان کو ولی کہا، کسی نے انہیں فلسفی کہا، کسی نے انہیں شاعر کہا. حالانکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں شاعر کبھی نہیں تھا، میں نے تو شاعری کے مروجہ رواج کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے خیالات کا اس صنف سے فائدہ اٹھایا، اس صنف کے ذریعے میں نے اپنے خیالات کی ترجمانی کی ہے. علامہ اقبال بیک وقت ڈاکٹر صاحب محی الامت بھی ہیں، محی الدین بھی ہیں. بے شک بے شک. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کیا کہنے کیا کہنے. میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. واہ واہ واہ. علامہ اقبال ایک ایسی نابغا روزگار شخصیت ہیں، اور وہ صدی اصل میں نابغا روزگار ہستیوں کے پیدا ہونے کی. سر سید اسی صدی میں پیدا ہوئے، جی جی. علامہ اقبال اس صدی میں پیدا ہوئے. تو میں بہت کچھ نہ کر کے بہت کچھ نہ کہ علامہ اقبال کے صرف آپ کو پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے تعلق سے ہمیں کیا پیغام دیے. واہ واہ. اور وہ پیغام بھی اس صورت میں ہیں
کہ میں چونکہ جو ہے اقبال ہوں، اقبال کی دوسری مجھے رہتی ہے. واہ واہ ایک رات تھی واہ. صغیر صاحب، واقعی بڑی خوبصورت رات تھی وہ، اور میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی. میں تھکا ہوا تھا، علامہ اقبال کی کتاب میرے ہاتھ میں تھی، اور اسے پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. اچانک میری آنکھ لگ گئی. خورشید صاحب، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پیکے جہاں، پیما خضر، واہ 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 واہ. وہ پیکے جہاں پیما خضر، جن کی پیرے میں ابھی بھی مانند سہر رنگ شباب تھا، میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. کیا کہنے. یہ وہی خضر تھے جنہوں نے کبھی علامہ اقبال کو زندگی کے راز اور نیاز سے آگاہ کیا تھا. یہ وہی خضر تھے جنہوں نے سلطنت کیا چیز ہوتی ہے، ملوکیت کیا چیز ہوتی ہے، اس سے پردہ اٹھایا تھا. یہ وہی خضر تھے جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مفلس اور غریب عوام کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کے خلاف ان کو بتایا تھا کہ یہ نظام کتنا بے رحمانہ ہے، اور اس کی چیرہ دستیاں پوری دنیا کو کس طرح لپیٹے میں لیے ہوئے ہیں. کہنے لگے کیا تجھے بھی اقبال کی جستجو ہے؟ واہ واہ واہ. میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے کہا آ میرے ساتھ. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک وسیع اور عمیق دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا صغیر صاحب، واہ اور وہ ایسا دریا تھا واہ. جہاں پر بے شمار دریا پھوٹ رہے تھے، اور ہر دریا ایک سنگم کی شکل میں نمودار ہو رہا تھا. اور اس سنگم کے اوپر ایک دھندلی سی تصویر مجھے نظر آتی تھی، جو رفتہ رفتہ اپنی شفافیت کا سفر طے کرتی ہوئی میری بصیرت کے قریب آئی. تو میں اچھل پڑا، ارے یہ تو علامہ اقبال ہیں. کیا کہنے. حضرت خضر بولے اور نہیں تو کون ہوگا، اسی کی تو جستجو تھی تجھے. واہ 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 واہ. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت تو پھر تو میں نے صحیح سنا تھا، یہ مجمع البحرین ہے. کہ مجمع البحرین ہی نہیں بلکہ یہ وہ تو سنگم ہے توحید اور عشق کے. کیا بات ہے. یہ جو تم سنگم دیکھ رہے ہو یہ وہ سنگم ہے توحید اور عشق کا، وہ سنگم ہے بحر توحید اور بحر ایقان کا، وہ سنگم ہے بحر حیات اور بحر ممکنات کا، وہ سنگم ہے جستجو اور آرزو کا، وہ سنگم ہے بحر خودی اور بحر عشق کا، وہ سنگم ہے بحر عمل اور بحر کردار کا، کیا کہنے. وہ سنگم ہے بحر روحانیت اور بحر مادیت کا، وہ سنگم ہے بحر جدت اور بحر قدامت کا، وہ سنگم ہے بحر تخیلات اور بحر تصورات کا، وہ سنگم ہے بحر عشق مجازی اور عشق حقیقی کا. اتنے میں مجھے آواز آئی، میں رک گیا. آواز تھی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، واہ واہ واہ. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، واہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، واہ. خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، واہ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. علامہ اقبال بولے کیا سوچ رہے ہو؟ کہ میں کہ مجھے یہ آوازیں آ رہی ہیں. واہ. کہنے لگے نہیں سنو، وہ سنگم عشق دل مصطفیٰ اور دل صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کے، واہ وہ سنگم عشق سیوا اور عشق قاص الکرام کے، واہ. وہ سنگم ہے حدیث اور قرآن کا، وہ سنگم ہے بحر تقدیر اور بحر تدبیر کا، وہ سنگم ہے ضمیر لالا اور ضمیر تقدیر کا، وہ سنگم ہے پختہ خیالی اور شعلہ بیانی کا، وہ سنگم ہے ذوق نظر اور براہیمی نظر کا، وہ سنگم ہے فقر بوزر اور زور حیدر کا، وہ سنگم ہے ایمان کامل اور مرد مومن کا، وہ سنگم ہے محشر اور عرصہ محشر کا، وہ سنگم ہے آقا اور غلام کا، وہ سنگم ہے بحر انصاف اور بحر مساوات کا، وہ سنگم ہے فطرت اور انسانی حیات کا،
وہ سنگم ہے شام و سحر کا، اور وہ سنگم ہے روایات دیرینہ اور روایات جدید کا، وہ سنگم ہے شرق اور غرب کا، وہ سنگم ہے حجازی خمیر اور ہندوستانی ذہن کا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیامبر ہیں انسانی حیات اور اس کے مقاصد کے، یہی وہ پیامبر ہیں بلند نگاہ اور بلند تصورات کے، وہ پیامبر ہیں دل نوازی اور ذہن سازی کے، وہ پیامبر ہیں فضاؤں میں عقابی پرواز کے، وہ پیامبر ہیں وصل میں مرگ آرزو اور ہجر میں لذت فراق کے، وہ پیامبر ہیں دمادم رواں اور جمع زندگی کے، وہ پیامبر ہیں جاودہ اور یم زندگی کے، وہ پیامبر ہیں اس نماز کے جس کا امام عاشق رسول ہو، وہ پیامبر ہیں اس سجدے کے جس کے بعد ہر سجدہ حرام ہو، وہ پیامبر ہیں اس جنت کے جو ہمارے خون جگر میں پوشیدہ ہو، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جس میں قوت فکر و عمل ہو، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جس میں ہنگامہ زائیاں اور ہنگامہ آرائیاں دونوں ہوں، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جس میں فرحات کا جنوں ہو، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جو خاک سے اڑتی ہو اور گردوں پہ گزر کرتی ہو، وہ پیامبر ہیں اس حیات کی جس کی پرواز بے تکان ہو، وہ پیامبر ہیں اس حیات کی جس کی فطرت میں سیمابی ہو، وہ دوست ہیں ان ہندوستانیوں کے جو باہمی محبت و اخوت، ملک کی سالمیت اور اس کی یکجہتی کو ہر حال میں زندہ رکھتے ہوں، وہ پیامبر ہیں اس گروہ کے جو ان سے انسانیت کا خوگر ہو، وہ پیامبر ہیں اس حیات کی جو چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جو تلمیذ ربانی کا حق ادا کر دے، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے کچھ شرمندہ تعبیر کر دے، وہ پیامبر ہیں اس حیات کے جو ظلمت شب میں بھی امیدوں کے چراغ روشن کرتی ہو۔ میں علامہ اقبال کے ان پیغامات کو صرف اور صرف اس لیے سنایا ہوں کہ عصر حاضر میں ان پیغامات کی انتہائی اہمیت ہے، انتہائی ضرورت ہے کہ یہ پیغامات ایم خورشید خان صاحب کے اس ویڈیو اس چینل کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ علامہ اقبال نہ کسی ملک کے بانی ہیں اور نہ فرقہ وارانہ تنگ نظری ان کی ذہن میں ہے، بلکہ ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے قائم ہونے سے ہم سے ایک ایسا شاعر چھن گیا، سیاست کے ہاتھوں ایسا شاعر چھن گیا جو ہندوستان کے لیے ایک مینار کی حیثیت رکھتا تھا اور شعرا کی صف اول کا شاعر تھا، لیکن سیاست نے اس کو ہم سے چھین لیا۔ ہم اس کی یاد میں اور اس کے اس آج کے یوم پیدائش کے پر مسرت موقع پر ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہندوستان سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اس محبت کے میں نے جب تلاش کی، ان کے خطوط پڑھے اور ان کے مضامین پڑھے تو صغیر افراہیم صاحب میں نے تقریباً 45 ایسے مضمون ان کے پڑھے ہیں جن سے ہندوستان کی مٹی کی خوشبو آتی ہے، واہ 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 واہ، جن سے ہندوستان کی مٹی اور ہندوستانیوں سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک واقعہ بہت چھوٹا سا میں آپ بتاؤں، جب وہ پڑھتے تھے برطانیہ میں، لندن میں پڑھتے تھے، تو ایک روز جب تعطیل تھی، ان کے دوست نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک جگہ پروگرام ہے اور وہاں سارے لوگ جا رہے ہیں، وہ پروگرام جو ہے وہ ایک بڑے ہمارے مذہبی مطلب یہ ہے کہ قائد کا ہے، آپ بھی چلیے۔ تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ اس جگہ چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا تو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ وہاں پر پادری صاحب تھے، وہ مشنری کی حیثیت سے تھے اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، اور ہندوستان میں اس وقت 35 کروڑ لوگ تھے، غیر منقسم ہندوستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو انسان کہنا، انسانیت کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ ہم نے بڑی محنت کی ہے، بہت جافشانی کی ہے کہ ہم ان کو انسان بنائیں۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں چندہ دیجئے تاکہ ہم اور محنت کریں اور ان لوگوں کو انسان بنائیں۔ علامہ اقبال نے ناظم جلسہ سے اجازت لی اور یہ کہا کہ اگر مجھے اجازت دی جائے کہ میں کچھ تھوڑا بول سکوں۔ جب وہ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے اجازت کی بات، تو انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، میرا لباس دیکھیے، میری وضع دیکھیے، میرے قطع دیکھیے، میں ہندوستانی ہوں اور میں نے تمہاری زبان کو ایسے ہی پڑھا ہے اور ایسے ہی بول رہا ہوں جیسے یہ مشنری صاحب بول رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہندوستان کو کہ لوگوں کو انسان کہنا، انسانیت کی کوئی شرمسار کرنا ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی جیبوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان وہ جگہ ہے
جہاں ہمارا ادب ہے، جہاں ہماری تہذیب ہے، اور آپ کے ادب اور تہذیب سے ہم کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ لہذا ان کی اس تقریر سے تمام جلسے کا رنگ پھیکا ہو گیا، مشری صاحب کو واپس جانا پڑا۔ یہ علامہ اقبال کی ملک اور ملک کے رہنے والے عزیز ہندوستانیوں کے ساتھ محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ میں نے ایسے 45 ان کے مضامین، ان کی تقریریں، ان کے لیکچرز ان کے اکٹھے کیے ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت کسی موقع کے اوپر اس کو کتاب کی شکل دوں گا۔ میں آپ تمام لوگوں کا سبھی میں قلب سے بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس چھوٹی سی محفل میں اپنے آپ کو یہاں پیش کیا۔ اس کے لیے آپ کا بہت بہت مشکور، بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ عالی جناب محترم ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب، کیا خوبصورت تقریر آپ نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے سلسلے سے فرمائی، اور آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال محب وطن تھے۔ مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک مشہور و معروف شعر یاد آ رہا ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اقبال تو وہ شخصیت ہیں کہ ذرے وطن کو بھی دیوتا مانتے ہیں، اس کی ایک طریقے سے عقیدت اس سے رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علامہ اقبال کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ذہن رسا کی بھی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے، وہ گہرے مطالعے کی۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر سعد صاحب سے کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے سلسلے سے گفتگو۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کے بارے میں دیکھیے، انہوں نے سیکولرزم اور اپنی حب الوطنی کا یہاں تک اظہار کیا کہ شری رام جی کو انہوں نے امام الہند تک قرار دیا، اور ان کی شخصیت صرف ہندوستان ہی میں محدود نہیں ہے بلکہ آفاقی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی ایک ڈمی قبر استنبول میں بھی موجود ہے۔ ان کی ڈمی قبر بنائی گئی ہے ان کے کیونکہ جب وہ استنبول میں تھے اور مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا، مسجد قرطبہ پہ انہوں نے جو لکھا، نظم لکھی، تو اس سے امپریس ہو کے وہاں پہ اور شاید، میں شیور نہیں ہوں لیکن شاید یومنی میں اقبال اسٹریٹ بھی ہے، میرے وقت لگتا ہے مجھے۔ یہاں میں چھوٹی سی ذکر کرنا چاہوں گا ان کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ خودی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جہاں تک غالب کی بات ہے، غالب نے تو اپنے ہاں صنعت ابہام کا اس قدر استعمال کیا ہے کہ ہم یعنی وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، جہاں عشق مجازی ہے وہ عشق حقیقی ہے، وہ میں اور شراب کو سے کیا لینا چاہتے ہیں، وہ تہ در تہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بالکل صاف گوئی سے بات کرتے ہیں، اور خودی کے بارے میں جو ان کا فلسفہ ہے، وہ جہاں تک میرا علم ہے، ناقص علم کا سوال ہے، ایک ڈنمارک میں ایک فلاسفر تھا اور ایک نقاد تھا اور شاعر تھا، سورین کے نام سے۔ 1813 سے 1855 تک اس کی عمر تھی، زیادہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس نے اس کو پرپوز کیا تھا، خودی کے معاملے کو۔ پھر علامہ اقبال، کیونکہ ہم جب علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں خاص طور سے، تو ان کے ہاں کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کے تصوف کی بات کریں تو مولانا روم پورے لگے، ہم پڑھیں گے ہندوستان میں لیکن لگے گا مولانا روم کی بات چل رہی ہے، وہ پورا رنگ میں رنگ انہی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نعت گوئی میں پھر وہ اور دوسرے کے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں تو ایک سورین نام کا ایک فلاسفر تھا ڈنمارک میں، تو انہوں نے اس کو وہاں سے لیا اور ایکسپینڈ کیا اور اس کو اسلامائز کیا جسے کہتے ہیں، اور اس کو قرآن اور حدیث اور اللہ سے ایک ربط قائم کیا۔ اور ان کی جو انہوں نے ان کی حیات میں 1920 میں اس اسرار رموز کی، اسرار خودی کا ترجمہ نکلسن نے کیا 1920 میں، تو اس نے باقاعدہ خط لکھا نا، اور بڑا امپریس ہوا وہ جب کہ بھئی یہ کیا معاملات ہیں۔ تب ان کا جواب جو گیا علامہ اقبال نے اتنی فصیح اور زبان میں دیا کہ اس نے وہ پورا کا پورا خط کا جواب اس ترجمے میں شائع کیا۔ اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم مولانا آزاد نے جب البلاغ اس نکالا ہے تو اس کے پہلے شمارے میں علامہ اقبال پر بہت شاندار مضمون لکھا ہے۔ یہ شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بلکہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں
کہ مولانا آزاد اور علامہ اقبال کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے ہیں. یہ مجھ سے خود کیا گیا کیونکہ میں نے جب ایم فل کر رہا تھا JNU سے تو الہلال پہ کیا میں نے جنگ بلقان کے اوپر. تو اس وقت مجھ سے یہ سوال کیے جاتے تھے, بڑے بڑے پروفیسر کرتے تھے کہ صاحب علامہ اقبال اور مولانا آزاد نے ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. تو میں نے جب ان کو ریفر کیا کہ آپ جا کے پڑھیے, البلاغ کا مطلب پہلا شمارہ ہے, اس میں سب پہلے دوسرے تیسرے صفحے پہ ہی بہت بڑا مضمون ہے علامہ اقبال کے اوپر. ان کا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہے نا ان کا, ایک اسرار خودی ہے, ایک رموز خودی ہے. اسرار میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے. انسان کو اندر اپنے نفس پر قابو کرنا آنا چاہیے, تبھی وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. جیسے ہم اگر منصور کی زبان میں کہیں انا الحق, تو وہ انا الحق ہو سکتا ہے, وہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے نفس پر قابو پائے, اور وہ جب ہی ممکن ہے جب قرآن پر اس پر عمل کرے. تو اور ایسی رموز خودی میں وہ انسان اور معاشرے میں کے تعلق کو اظہار کرتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنے اوپر قابو پا لیا ہے تبھی وہ ایک کنسٹرکٹیو فیملی بنا سکتا ہے اور نیشنل ڈیولپمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر سعد صاحب. آئیے حضرات ناظرین, میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام انتہائی پسند آ رہا ہوگا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اردو حلقے میں اس کو شیئر کریں. اردو ادب یوٹیوب چینل کے بانی محترم M خورشید خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال کے سلسلے سے بھی دو جملے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب کا, جو اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے علامہ اقبال کے موقع پر. اور ہمارے جو صدر ہیں آج کے پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب, سابق چیئرمین, سابق صدر شعبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. علامہ اقبال ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم میں مقبول ہیں. اندرا گاندھی نے جب چاند پہ راکیش شرما گیا تھا تو سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ راکیش شرما کیا بات ہے, بھارت کیسا لگ رہا ہے؟ واہ واہ. تو اس نے کہا تھا سارے, ان کا جواب تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. واہ واہ واہ. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ دیکھیے حقیقت میں یہی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. 1877 میں آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1877 میں ہی محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا افتتاح ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. اور فلسفے کے استاد تھے آرنلڈ, جس کی یاد میں انہوں نے نالۂ فراق نظم لکھی تھی. اقبال نے اپنی شاعری میں غزل سے زیادہ نظموں پر طبع آزمائی کی ہے, بہت زیادہ نظمیں لکھی ہیں انہوں نے. اور داغ دہلوی کو اقبال کے استاد ہونے پر بہت زیادہ فخر تھا, چونکہ علامہ اقبال خطوط بھیج کر اپنی شاعری کی اصلاح لیتے تھے. نظم ہمالیہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم جو رسالہ مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالیہ کے نام سے چھپی, اور بعد میں یہ بانگے درا میں سب سے پہلی نظم ہمالیہ کے نام سے آئی. حال ہی نے انجمن اسلامیہ کے جلسے میں علامہ اقبال کی ایک نظم تصویر درد کے شعر سے متاثر ہو کر 10 روپے کا انعام دیا. خواجہ الطاف حسین حاوی. علامہ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس وقت تک نہیں لیا جب تک انہوں نے اپنے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا. یہ ان کی خوبی تھی. اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا تو آئیے حضرات, میں اب بغیر کسی مزید تمہید کے اس شعر کے ساتھ کہ اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. میں انتہائی ادب و خلوص کے ساتھ گزارش گزار ہوں عصر حاضر کے ایک عظیم ناقد, ایک عظیم اردو داں, عالی جناب پروفیسر
صغیر ابراہیم صاحب سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کریں۔ حاضرین محفل، میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اپنے دوست، اپنے کلاس فیلو، جن کا نام ہی صداقت ہے، کیا بات ہے، واہ، اور ان کے ہمارا ایک اور ہم دونوں کے ایک اور کلاس فیلو جو شاعری اور عروض پر پوری طرح سے نظر رکھتے تھے، ہلال صاحب، تو ہلال صاحب کے بیٹے بھی یہاں پر موجود بہت ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور شخص جن کا جب ہم اور صداقت صاحب پڑھتے تھے تو ذکر سنا کرتے تھے، ان کی کتابیں دیکھتے تھے انجمن کے تعلق سے، آج ان کے بیٹے بھی خورشید صاحب یہاں موجود ہیں، اور جن کی نظر بہت اچھی ادب پر جی، اور خاص طور سے علامہ اقبال پر، شاعری پر اور شاعری کی تمام اقسام پر، تو یہ موقع جو ہمیں مل رہا تھا، پھر یہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے موجود ہیں، کرم فرما ہیں، خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ بھی اس لحاظ سے، یہ موقع ایسا ہے کہ اور زمانہ بھی اب ایسا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے علامہ اقبال کو پڑھنا ہوگا۔ ایس یو خان صاحب تو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں میں کہ ایک علامہ اقبال کا شیدائی تھا، ایک عروض کا شیدائی تھا، اور ہم اس وقت فکشن کے شیدائی تھے اور کہانیاں لکھتے تھے، لیکن ہمارے استاد محترم نے کہا تنقید کی طرف آ جائے۔ کیا بہت اچھا دور 79 80 کا، اس سے پہلے کا بھی دور، یہ تو ہم لوگوں نے ایم اے کر لیا تھا اس وقت، اور جس وقت ہمیں علامہ اقبال کو پڑھاتے تھے تو پڑھانے والا بھی فکشن کا رائٹر، بڑا فکشن نگار قاضی عبدالستار ہمیں علامہ اقبال کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہمیں علامہ اقبال کو پڑھایا ہے بی اے میں منظر عباس نقوی صاحب نے، جس طرح سے منظر عباس نقوی سمجھاتے تھے علامہ اقبال کو، اور جس طرح سے فکشن کے حوالے سے علامہ اقبال کو ہم نے سمجھا، اور بعد میں پھر ایک اور شخص کی جب میں نے اسٹڈی کی تو علامہ اقبال کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی مجھے ابوالکلام آزاد کی۔ کیا بات ہے، یہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ لوگ بڑے ہی ہمدرد، بہی خواہ، مخلص، آج کا زمانہ جسے ہمیں کہتے ہوئے ذرا سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہر دور میں ایسا کہا جاتا ہے، ہر دور میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا۔ صحیح بات، جس دور میں کہ ہم طالب علم ہیں، آپ سب کا ذکر ہے، وہاں اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی ایک حیثیت تھی، طالب علم کو ہم اساتذہ، یعنی جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا تھا کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح ہے، تمہیں اگر اپنے بچوں کا بنانا ہے تو اپنے ان بچوں کو بھی بنانا ہے، صرف اپنے بچوں کو اگر سنوار لیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو اقبال کے استاد محترم نے سیالکوٹ میں سمجھایا کہ تم دیکھو، پڑھو اور سمجھو کہ ایک ایسا بھی ابھی دور گزرا ہے جو محمد حسین آزاد کا تھا، جی، ایک ایسا بھی دور گزرا ہے جس میں ڈپٹی نذیر احمد تھا، جی، لیکن اسی دور میں ایک سر سید بھی تھا۔ واہ، استاد محترم نے نوجوان علامہ اقبال کو، جب علامہ بھی نہیں ہوئے تھے، انہیں یہ سمجھایا۔ سر سید کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن سر سید کے شیدائی ہو گئے، اور بعد میں دوستی بھی ہوئی اگر علامہ اقبال کی تو سر سید کے پوتے سے، سراس مسعود سے ہوئی جا کر کے، اور پھر ان دونوں میں ایک الگ اور ایک دوست بن گیا، ای ایم فاسٹر۔ تو یہ ایک تثلیث جو بنی، ایک مثلث جو بنا، اس نے ایک الگ سر سید کے بارے میں جو نظم لکھی، 2 نظمیں آج ہر
علی گڑھ کیا پورے ملک میں سلیبس میں شامل ہے, نصاب میں ہمارے شامل ہے, اور ہمارے خان صاحب نے تو اس کا بہترین تجزیہ کیا اور کئی بار کیا ہے, اور ہم لوگوں سے ہمارے اساتذہ کرام بھی کرایا کرتے تھے. اور یہ دیکھیے علامہ اقبال کی خوبی کہ جب محمود الرحمن صاحب باب سید بنوا رہے ہیں تو علامہ اقبال کی اسی نظم کا شعر بھی اس پہ لکھا جا رہا ہے, جو آج بھی وہ شعر لکھا گیا ہے, کیا کہ سونے سونے والوں کو جگا دو. یعنی قوم آج بھی سو رہی ہے. سر سید کی لوح تربت کو کس طرح سے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے, اور اس سے کہ یہ کس طرح سے لوح ہم سے گفتگو کر رہی ہے. اور شبیہ دیکھیے تو اس کی قلم کی ہی طرح بنتی ہے, تختی کی طرح بنتی ہے اس زمانے میں جس طرح سے تختی پہ لکھا جاتا تھا. تو وہ سب علامہ اقبال نے قوم کو بیدار کیا. بے شک بے شک. اس قوم میں فوقیت انہوں نے دی کہ مسلمان پچھڑے ہوئے تھے, لہذا مسلمانوں کو کہا. جیسے سر سید نے قوم کے لیے کہا مسلمان زیادہ پچھڑے ہوئے تھے, لہذا مسلمانوں کے لیے کہا. آج بھی ہم جب کہتے ہیں تو اپنی قوم کو, تو قوم مینس ہندوستانی ہم ہیں, ہم سب ہندی ہیں. اور علامہ اقبال نے تبھی تو کہا, ورنہ برلن میں اس نے پڑھا, جرمنی میں پڑھا, اس نے یورپ میں پڑھا اور پڑھایا, لیکن اپنے ہی وطن کو واپس آ گیا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے وطن ہندوستان میں. اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا, اور علامہ اقبال ایسی تقسیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ تقسیم ایسی ہوگی جو ہزاروں لاکھوں لاشوں سے گزر کے بنے گی. کبھی انہوں نے نہیں سوچا تھا. انہوں نے تو محبت کا, مساوات کا سبق دیا, انہوں نے قومی یکجہتی کا سبق دیا, لیکن قومی یکجہتی کے سبب میں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی شناخت, اپنی آئیڈینٹی کو مٹا دیں گے. بہت بڑا فنکار, اس سے بڑا انسان, جس نے آخری زمانے میں نواب بھوپال کے ساتھ اپنا بیشتر وقت گزارا, اور جہاں نواب بھوپال بے پناہ ریسپیکٹ ادا کرتے تھے. ہمارا وائس چانسلر سر راس مسعود بھی اگر یہاں سے گیا تو نواب بھوپال گیا. اور وہ لوگ یہی ذکر کرتے تھے کہ دیکھیے سر سید نے بھی انتخاب اگر کیا تھا تو اسی کو کیا تھا, اور پھر ہمارے بزرگوں نے پہلی چانسلر بنایا تو بیگم بھوپال کو ہی بنایا. بیگم بھوپال کو کیوں بنایا؟ کیونکہ اس نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مدرسے, سب سے زیادہ پاٹھشالائیں, سب سے زیادہ اسکول قائم کیے. تو تعلیم اور تربیت, یہی سبق علامہ اقبال کا, سبحان اللہ, کہ اگر ہم تعلیم اور تربیت کو بھول جائیں. وہ اگر ذکر کرتے ہیں تو کبھی نہیں بھولتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہے ہمارے, سبحان اللہ. لیکن واقعہ کربلا کو انہوں نے حق اور صداقت کا سمبل بنا کے پیش کیا ہے. تلمیحات کا جہاں بھی ذکر ہے تو تلمیحات کو بھی اس طرح سے پیش کر دیا ہے کہ ایک شعر پر پوری پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل, بے شک. آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے. واہ واہ واہ, 3 تلمیح ہے. کیا کہنے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. کیا کہنے, یہ فنکار ہے. کیا کہنے. جہاں جس شعر کے لیے اسے ضرورت محسوس ہوئی, فارسی کا عالم, قرآن جسے حفظ, جی, عربی پر جسے دسترس, یورپ کی جو تمام زبانوں میں جان سکتا ہو, انگریزی کے علاوہ بھی جو زبانیں, وہ بھی ہندی اور سنسکرت کو استعمال کرتا ہے. وہ لفظ کرتا ہے شکتی بھی شانتی بھی. واہ واہ واہ. تو شکتی اور شانتی کا جہاں وہ درس دیتا ہے, جہاں تعلیم دیتا ہے, جہاں میسج دیتا ہے, وہاں لفظ اس کے محتاج ہے. الگ الگ ہمارے یہاں لیڈر دیکھیے, شیدائی مولانا حسرت موہانی, شیدائی علامہ اقبال کے, لیکن وہ شیدائی تلک کا بھی ہے, جی, اور کہتا ہے میرا ہیرو, میرا لیڈر تلک ہے, بال گنگادھر تلک. کیوں ہے تلک؟
क्योंकि ये हुब्बुल वतनी का सबक देता है, ये मोहब्बत का सबक देता है, आज़ादी का सबक देता है। तो जो जहाँ सबक देता है हमें वो बताना है। एक शेर को 1000 बार पढ़िए, हर बार एक नया मफहूम मिलता है। तो अल्लामा इकबाल कोविड-19 के ज़माने में, अल्लामा इकबाल आज के ज़माने में, और अल्लामा इकबाल आज भी जो बंटवारा हुआ जिसको कभी सादत हसन मंटो ने नहीं तस्लीम किया, अल्लामा इकबाल भी नहीं तस्लीम कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सदाकत साहब। मैं तो हमेशा आपको अपने स्टूडेंट लाइफ से भी मानता था कि उस वक्त जिस वक्त आप लिखते थे, हमारे असातिज़ा में काजी अब्दुल सत्तार साहब भी आपकी बेपनाह तारीफ़ करते थे, अल्लामा मंजर अब्बास नकवी साहब और दूसरे लोग भी सब यही कहते थे कि बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपने फिर मौका मुहैया किया कि हम इस तरह से अल्लामा इकबाल को और अल्लामा इकबाल के तवस्सुत से हम ये पढ़ लें, मैसेज को समझ लें, बच्चे को भी बता दें कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। इसलिए भी अच्छा है सबसे कि हमारा मज़हब कभी इसकी तबलीग नहीं करता कि हम किसी और की जाए। हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी इसी से है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम फ़ख्र करते हैं इसके ऊपर कि हम एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले बेशक बेशक। और यही मैसेज हमारे अल्लामा इकबाल का था। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नाजरीन, आप समात फरमा रहे थे आली जनाब प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहिम साहब को। क्या खूबसूरत तकरीर, क्या बसीरत अफरोज़ तकरीर, गुफ्तगू उन्होंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल के तवस्सुल से की, उनके बारे में की। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।